बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वापस आ गए हैं, ट्रांसमिशन दोबारा से शुरू हो गई है। स्पेशल ट्रांसमिशन है एक्सप्रेस न्यूज़ की और इस्लामाबाद के रावलपिंडी के हालात आपके सामने है। सारा दिन आपको रिपोर्ट किया है हमारी स्क्रीन से। खसूसी मनाजिर थे, आपको पहले शेख रशीद अहमद साहब ने कैसी दौड़ लगाई वो दिखाया, उसके बाद इमरान खान साहब ने बाहर आके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दिखाया, हुकूमती मौके भी आपको सुनवाया। अभी हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मंसूर अली खान मेरे साथ को एंकर के तौर पे मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। अभी 1 घंटा हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ ज़हीम कादरी साहब मौजूद हैं, सैयद ज़हीम हुसैन कादरी साहब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, बड़ी मेहरबानी जी आपकी। फरीद इकबाल साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर को देख रहे हैं आजकल। हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद हैं और साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और जल्दी इनको ओहदा भी मिलने वाला है। मंसूर ज़हीम, मेरे ख्याल में ज़हीम कादरी साहब हुकूमत से ही सबसे पहले सवाल बनता है। ज़हीम कादरी साहब, ये जो कुछ आज मनाजिर हमने देखे हैं, मतलब आंसू गैस की शेलिंग हो जाए, डंडा पड़ना हो जाए, वो तो खैर कल शाम से ही आपने शुरू कर दिया था, लेकिन बात इतनी यहाँ तक क्यों आ गई है? कोई परेशानी है, कोई डर है, कोई 2 नवंबर को कुछ हो जाएगा? नहीं, क्या वजह क्या है? परेशानी नहीं है, हमें नहीं है। कम से कम हम ये समझते हैं कि खफा से क्यों लगते हैं इस मुल्क में जो रियासत है, रियासत पाकिस्तान, उसकी कुछ जिम्मेवारियां हैं और वो वाज़ेह तौर पर ये बात कहती हैं। आपने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ा कि लोगों के बुनियादी हकूक़ को सल्ब करने देना रियासत की कमज़ोरी और रियासत की रिट का ना होने के मुतरादिफ है। अच्छा, जो लॉ कोर्स है उसने कैटेगोरिकली ये बताया, आपने देखा हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई भी शख्स ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं रखता कि किसी शहर को बंद करे। अब आप ये कहेंगे कि प्रीएम्प्ट किया, तो प्रीएम्प्ट इसलिए किया भाई कि अगर कहीं 4 डाकू बैठे एक घर में डाका डालने का प्लान बना रहे हो तो ना करें यार, डाकू थोड़ा बड़ा है। सियासतदान नहीं, आप जुमला क्या बोल रहे हैं? मैं क्या मतलब जुमला क्या बोल रहे हैं? आपसे पूछ के बोल रहे हैं यार, बात पूछने की नहीं। आप इस तरह के कमेंट्स मत करें। कमेंट्स मत करें। नहीं, इस तरह के जुमले मैं इस तरह के जुमले बोलूंगा ना, आपके बारे में कोई बोलेगा? नहीं, मैंने तो कहा जवाब सुन ले। डाका डालना और मुल्क को बंद करना, मेरे ख्याल में मुल्क को बंद करना ज्यादा बड़ा गुनाह है। और अगर कोई मुल्क को बंद करने की प्लानिंग करेगा, उसके लिए जत्थेबाजी करेगा, वह बलवाई इकट्ठे करेगा, तो हम उसको नहीं इकट्ठा करने देंगे। सलमान अहमद साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर हैं, गुलकार हैं, सुन तो अब देखें, मेरा सवाल नहीं सुनेगा, आपकी आदत है, आप सवाल नहीं सुनेंगे, सुन ले। वो जब बनी गाला की तरफ जा रहे थे, वो आपकी नजर में एक डाकू है? जो वो डाकू नहीं है, वो बलवाई है। अच्छा, और वो बलवे की उस बलवाई को यूनाइटेड नेशंस ने अपना गुडविल एम्बेसडर बना दिया है इस बलवाई को। तो मैं 3 दफा इलेक्ट हुआ, तो फिर मैं भी कानून तोड़ लूं, फिर तो एक बात होगी ना कि क्या सलमान अहमद कानून से बाला तर है? अच्छा, अगर यूनाइटेड नेशन उसको एम्बेसडर बना लिया नहीं, अगर वो सिंपल लॉजिक है सर, सिंपल लॉजिक है कि इमरान सलमान खान 1 किलोमीटर दूर रहती है, 1 किलोमीटर दूर इमरान खान साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब कर लेते हैं गिरफ्तार? बिल्कुल करेंगे, जब वो निकलेंगे, वो निकल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, वो वापस चले जाते हैं, कैमरा के सामने आ सकते हैं, वो वापस चले जाते हैं, सामने वो आ सकते हैं। आप जवाब सुन ले। कानून के मुताबिक उनके वो उस वक्त 144 नहीं तोड़ रहे थे, वो वहां से अपनी बात करके वापस चले गए। इस तरह से तो नहीं होगा कानून से सलमान अहमद इसलिए बालातर नहीं है सर, किसी ने उसको यूएन एम्बेसडर बना दिया। बालातर की बात नहीं, मैंने नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं आप, आपका क्लेम है ये। चले सुने बात, खान साहब की बात सुन, इस इमरान खान की तो बात सुन ले। आपने ये कहा कि जो इस्लामाबाद बंद करेगा वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। जी बिल्कुल तैयारी करेगा, वो भी कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने क्योंकि मना किया है, इसलिए अदालत ने कहा है इस्लामाबाद बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए जो करेगा वो अदालत की तौहीन करेगा। इसी तरह अदालत ने यह भी मना किया है कि बंदे बिला वजह आपने नहीं पकड़ने। हाँ, बिल्कुल ठीक। अदालत ने आपको ये भी कहा कि रास्ते आपने बंद नहीं करने, वहाँ रास्ते भी बंद है, बंदे भी आप पकड़ रहे हैं। यानी आप जवाब ले लेना, आप तबसरा न करें ना, सवाल कर दिया आपने, सवाल तो पूरा होना चाहिए, इनके मुताबिक सवाल करें, उसके लेंथ जो है आपके मुताबिक होनी चाहिए। मुझे 1 मिनट जवाब ले ले, क्या करूं आपसे जी? सवाल लिख दीजिए, आपने खुद किया सवाल का जवाब ले ले। अब आप तबसरा करने बैठे तो मुझे ना बुलाते, फिर आप खुद कर लेते। या मंसूर अली खान साहब को आप कहते थे वो अकेले खेल लेते। ज़हीम कादरी साहब बोल, जवाब अर्ज ये मेरे भाई कि जो शख्स इस गुनाह की तैयारी में शामिल होगा और शामिल होने जा रहा होगा, ठीक है, वो प्लानिंग है। कानून बड़ा वाज़ेह है और कानून, ये 2 वकील बैठे हैं, मैं भी कुछ थोड़ा सा कानून पढ़ा हुआ हूँ
کہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ بلوے کی تیاری کریں. ہم نے اس بلوے کی تیاری کو روکنا ہے. ہم ہر اس شخص کو جو اس بلوے کی تیاری میں ملوث ہوگا اور کر رہا ہوگا پکڑنے کے سیکشن 144 کے تحت ہم نے لگایا. آپ کو کس نے کہا بلوا؟ کورٹ گئے. آپ کو کس نے کہا بلوا؟ ایک منٹ ٹھہرے. ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود کہا ہے کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے نا, تو وہ جلسے کی تیاری بھی تو کر سکتے ہیں. وہ جلسے کی پلاننگ بھی تو کر سکتے ہیں. آپ کو کس طرح پتا ہے وہ بلوا کرنے لگے؟ اس کا جواب لے لیں سر. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈی سی اسلام آباد کو ایک خط لکھ دیں کہ ہم ایک پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں, جو جگہ نامنیٹ کی ہائی کورٹ نے ہم وہاں کریں گے. میں گارنٹی دیتا ہوں میں پورے پنجاب میں شہر میں جگہ دیتا ہوں. شوکت بسرا صاحب, میں تحریک انصاف نہیں ہوئی. آپ پہلے خان صاحب کی بات سنیں, آپ سے آپ کا پرابلم اپنے آپ کی تشفی ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. شوکت بسرا صاحب, آپ بھی خلاف ہیں کہ کسی شہر کو بند نہ کیا جائے. شہر کو بند کرنے کی پلاننگ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, کورٹ بھی آلریڈی منع کر چکی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان کو روکنے کا یہ طریقہ کار حکومت وقت کا ٹھیک ہے؟ یہ تو ریاستی دہشت گردی ہے, حکومتی غنڈہ گردی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ضیاء الحق کے پیروکار ہیں, اگر آپ کے پاس وہ فوٹیج پڑا ہے وہ چلا دیں جس میں میاں نواز شریف نے قبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ضیاء الحق کے میں مشن کو جاری رکھوں گا. آج ضیاء الحق کے جانشین ان کے مشن کو انجام پہ پہنچا رہے ہیں, اور میں انتہائی افسوس سے کہوں گا یہ اتنی بکلاہٹ, اتنی ذہنی, یعنی مجھے سمجھ سے باہر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں ان کی. اور واقعی جب وہ کہتے ہیں نا گیدڑ کی موت آتی ہے وہ شہر کا رخ کرتا ہے. آج میں آپ کو عمران کہہ رہا ہوں, منصور بھائی, دونوں کو ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ جو مناظر ابھی سلمان احمد کیا بات کر رہے تھے, یار وہ دہشت گرد ہے. آپ دہشت گرد کھلے عام پھر رہے ہیں, وہ ہمارے بچوں کو اس نے بات کرنے کے لیے صرف ٹچ کیا آفیسر کو, اس نے کہا مجھے دھکا مت دیں. عمران بھائی اتنے ظلم کی بات ہے. سلمان احمد صاحب کی ٹوپی میں دہشت گرد سر عام پھر رہے ہیں, اور آپ معصوم ہماری ماں اور بہنوں کو سڑکوں پہ اس طرح گھسیٹ رہے ہیں اتنا. اچھا مجھے بتائیں, ضیاء الحق کے دور کا ہم کہتے ہیں آمریت, مشرف کے دور, میں نے دونوں دور دیکھے ہیں یار. ایسے مناظر تو پھر ان دونوں میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ آمروں سے بھی بدترین جمہوریت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں, جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں. اور میں بطور ایک سیاسی کارکن کے, ہمارے قائد بلاول صاحب نے کل بھی یہ کہا, ابھی بھی میں کہتا ہوں پنجابی کے اندر ڈلے بیرندہ کچھ نہیں بگڑیا. عقل سے کام لیں. ایک پارٹی کو اقتدار کا نشہ ہے اور دوسری پارٹی کو اقتدار کی حوث. ایک منٹ, ایک شوکت بسرا صاحب, آپ عجیب قسم کی بات کرتے ہیں نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد بند نہیں ہونا چاہیے, اسلام آباد بند کرنا غلط بات ہے, دوسری طرف حکومت روکتی ہے تو آپ کہتے ہیں روکو بھی نہ. کیسے خود بتا تو نہیں ہوگی. میں بتاتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بہت واضح. وہ کیا تھا آج ویسے ایک بات, میں ایک کامنٹ کر لوں اس کے بعد جواب دیں. سب سے ویسے واضح موقف پاکستان پیپلز پارٹی. منصور بھائی میں عرض کروں, ویسے میں بڑا واضح, منصور بھائی سنیں, اتنا کلیئر اور اتنا صاف و شفاف ہے نا, کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں. سر میں تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں, میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں. سر ہم نے آپ کی تعریف بھی اب ایسے ہی کیا. عمران بھائی گزارش میری سن لیں. احتجاج کرنا, جلسے, دھرنے دینا, لانگ مارچ, یہ کیا جمہوریت نہیں ہے نا؟ اگر عمران خان صاحب سپریم کورٹ کو بند کر دیتے, اگر وہ پی ٹی وی پہ حملہ کر دیتے, یار وہ دوسرا اس دن آپ قانون کو حرکت میں لے آتے. ابھی ایک پرامن احتجاج ہو رہا ہے, وہ اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اور آج یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بھارت کی فوج حملہ آور ہو گئی ہے. آپ نے سنا نہیں, وہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے پریمپٹیو ایکشن لیا. دیکھیں ہمیں پتا تھا یہ ہونے والا ہے, بلوے کی پلاننگ ہو رہی تھی, اس لیے ہم نے کیا. منصور, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ابھی بھی حکومت عقل کے ناخن لے. یہ حکومت ہیں, یہ دہشت گرد نہیں ہیں, یہ ضیاء الحق کے پیروکار نہ بنے. ابھی بھی موقع ان کے پاس, اور میں آپ کو ان کو فوری طور پہ مذاکرات کرنے چاہیے. اس کا جواب آپ کو قاضی صاحب دیں گے, لیکن میں تحریک انصاف سے ایک چھوٹی سی چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت سے, کہ آپ ابھی کارکنوں میں سے آ رہے ہیں. ولید اقبال صاحب, پی ٹی آئی کو ڈیمیج ہوا ہے آج کے اور کل کے اس ایپیسوڈ کے بعد, یا ڈیمیج کم ہوا ہے, یعنی ڈیمیج ہوا ہے یا زیادہ موٹیویٹ ہو گئی آپ کی؟ میرے خیال میں بہت موٹیویٹڈ ہیں جی, اور میرے خیال میں ڈیمیج نہیں ہوا, مار کٹائی ہو رہی, لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. یہ تو ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے, اور احتجاجی سیاست کے اندر اس قسم کی جو صعوبتیں ہیں وہ تو برداشت کرنی پڑتی ہیں, اور اسی سے تو کارکن جو ہے وہ کارکن بنتا ہے. اسی سے تو وہ اصطلاح نکلی ہے انگریزی کی, بیٹل ہارڈنڈ, کہ جو جنگی مشق سے یا جنگی عمل سے گزر چکا ہو وہ اس سے سختی برداشت کرنے کی اس میں جو ہے وہ قوت پیدا ہوتی ہے. اور جو میں کارکنوں کو بھی کہہ کے آیا ہوں, اور صبح ٹیلی ویژن پہ بھی ایک اور چینل پہ کہا تھا, بسرا صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بڑا پسند آیا. آپ کی بھی اجازت چاہوں گا کہ 2 اشعار ہیں میں پیش کر دوں. ضرور. وہ ہیں, یزید وقت سے کہہ دو تیرے ایام تھوڑے ہیں, مجاہد کچھ زیادہ ہیں,
تیرے زندان تھوڑے ہیں، یہ آنسو گیس بندوقیں یہ کوڑے کچھ نہیں ظالم، ہمارے قتل کرنے کو تیرے سامان تھوڑے ہیں۔ قادری وقت صاحب سے بھی یہ پوچھنے قاضی صاحب آپ حجتیں نہ کریں منظور صاحب۔ نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا، میں تو آپ کو مجھے تھوڑا سا اگر آپ اور ٹائم دے دیں، مجھے تھوڑا سا کتنے بندے کیا واقعی ولید صاحب سر میں تعریف کر رہا ہوں، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ اچھا میں نہیں کرتا جی، مجھے ولید اقبال صاحب بتائیں کہ کیا عوام کا سیلاب اب بھی اسلام آباد پہنچے گا؟ اور جو آپ نے ابھی شعر سنایا اس کے حصے میں ایک حصے میں زندان کا آپ نے ورڈ یوز کیا ہے، بالکل جی، تو پولیٹیکل پارٹیز کے بعد ایک آپشن ہوتی ہے کہ جیل بھرو تحریک۔ اس وقت تو اسلام آباد بھرو تحریک ہی ہے جی، اور اسلام آباد ہی پہنچنا ہے۔ اور اگر یہ جو بات تب صبح سے میں سن رہا ہوں کہ جی فلاں کو لکھیں اور اجازت مانگیں ڈی سی او کو یا کیا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اچھا کہ میں سیاست ایک میں منٹ ولید صاحب یہ ابھی ایک چیز ذرا، یہ لائیو مناظر ہیں اس وقت، وہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جنہیں یہ کہہ رہے تھے کہ بلوا کرنے کے لیے وہ موجود ہیں، قاضی صاحب فرما رہے تھے، میں بتاؤں میں نے زعیم قادری صاحب کو ایسے ہی مار پڑتے ہوئے دیکھی، بلکہ اس سے زیادہ کس دور میں؟ مشرف کے دور میں، مشرف کے دور میں، یہی تو میں بات ہے۔ ادھر مار مار کے ان کو یہ سامنے فیروزپور روڈ کے اوپر زعیم قادری صاحب کو ان کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں آیا۔ اچھا میں ایک منٹ اجازت دیجیے گا، ایک منٹ اجازت، میں سر ایک منٹ میں کل منصور کو کہہ رہا تھا کہ دانیال عزیز کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مار کیسے پڑتی ہے، زعیم قادری کو بٹھاؤ ان کو سمجھ آئے گی کیسے پڑتی ہے۔ مجھے ذرا اجازت دیجیے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ سامریت کے دور میں میں ذرا ناظرین کو بتا دوں کہ اس وقت یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ بنی گالا کے مناظر ہیں، اور بنی گالا میں کل سے ہی رات کو نفری وہاں پہ پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد رستوں کو سیل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آج وہاں پہ پہلے بھی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، سلمان احمد صاحب کو بھی آج حراست میں لیا گیا۔ اچھا زعیم قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ اور بھی ہوں گی، تو لیکن آج عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈر جو پریس کانفرنس کرنے کے لیے باہر آئے، اس وقت کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت اب گرفتاریوں کا سلسلہ رات ہو چکی ہے، اور رات کے اس اندھیرے کے اندر ایک بار پھر گرفتاریوں کا سلسلہ۔ اصل بات تو ہماری نہیں رہے گی، مجھے جو جلسہ کرنے گئے تھے ان کو آپ نے گرفتاری نہیں کیا، نہیں کدھر کیا سر؟ شیخ رشید احمد اب ایک شخص چوہے کی طرح ایک بل میں سے منہ نکالے اور وہاں جا کے گالیاں دے، دو کیمرے کے آگے اور پھر چھپ جائے، اور پھر رات 12 بجے اگر اتنا بڑا پہلوان تھا تو وہ اپنے گھر سے کیوں بھاگ گیا؟ رات 12 بجے اگر اتنا بڑا لیڈر تھا اور 20-25 لاکھ لوگ آ رہے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پنڈی بند کر دوں گا، تو بھائی گھر سے نہ بھاگتا، وہ 20-25 لاکھ لوگ آتے، 20-25 بلوائی جو تھے ان کو وہ شیخ رشید کو اندر کراتے بھاگ گیا، شیخ رشید کو اور پھر اس کے بعد آئے نہیں، پھر غائب ہو گیا۔ کیوں پکڑے ہیں؟ He is not worth it۔ اچھا اصل بات ہم نہیں آ رہے ہیں، میری درخواست ہے ہمارا چوائس ہے کس کو پکڑے۔ اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ صبر کا پیمانہ کیوں لوگ کر زعیم بھائی؟ زعیم بھائی مجھے ایک بات بتائیے، آپ حکومت ہے نا، آپ مجھے یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا، اینکروں کو آپ گالیاں دینی شروع ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ کی بات ہے، میری بات تو سن لیں بھائی، آپ ہمارے بھائی تو بات نہیں نہیں، یہ ہمیں جو مرضی کہے، نہیں میں اور بات کہہ رہا ہوں، میں اور بات عمران میں اور بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے کسی کو گالی دی ہے؟ بات تو سن لیں، نہیں میں نہیں سن رہا، آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ طریقہ جو ہے کہ کسی کو بات نہیں کرنے دینی، حکومت یہ رویہ اختیار نہیں کرتی۔ کس اینکر کو گالی دی میرے بھائی میں نے؟ شوقی صاحب آپ بھی چپ کر جائیں، میں بھی چپ کر جی۔ قاضی صاحب آپ بولیے۔ اس لیے کہ جو شوکت بشار صاحب فرما رہے ہیں وہ کیٹیگوریکلی غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں نے کسی اینکر کو گالی نہیں دی، اگر کوئی میرا تبصرہ اڑانے کی کوشش کرے گا اس کی اجازت میں اس کو نہیں دوں گا۔ ویری سمپل جی سر۔ اچھا میں نے بات جو سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں، قاضی صاحب بول رہے ہیں، آج میں تھرو آؤٹ چینلز پہ رہا ہوں، مجھے میں آپ سے اجازت لے کے سر، جتنے بھی سپوکس مین ہیں، صرف زعیم نہیں، جتنے بھی سپوکس مین آ رہے ہیں چینلز کے اوپر، یقین مانیے ایسا رویہ، یہ کون سے والا ساتھ ہے وہ جو اس کا پی ٹی آئی بات کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور کے ساتھ ہے؟ اچھا اب بات آگے لے کے چلیں۔ ابھی آپ نے جو فوٹیج دکھائی ہے، یہ فوٹیج دیکھ کے میں کہتا ہوں میرا تو سیاسی کارکن کے طور پہ سر شرم سے جھک رہا ہے کہ یہ پولیس دھاوا بول رہی ہے کن پہ؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں جس پولیس کو استعمال کرنا چاہیے دہشت گردوں کے لیے، وہ لوگوں کو جو انتشار پلا رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، کیا یاد ہے؟ کیا یاد ہے؟ کیا بتائیں نا؟ یہ دیکھیں یہ رویہ، اب یہ نہیں کہ ہر کسی کو گالی، ہر کسی کو میں نے گالی، پر آپ لیکن بدتمیزی کر رہے ہیں۔ زعیم میری گزارش سن لیں، یہ دیکھیں یار ایک تو قاضی صاحب آپ سے جو بات کریں آپ ڈیروگیٹری گالیوں کون سی گالیاں دے رہے ہیں مجھ سے میں نے کس کو گالی دی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف فرما رہا ہوں یہ اپنا توازن کھو چکے ہیں، یہ پاگل پن
عوام کے دورے ہیں، یہ بکھلاہٹ ہے، اور اس وقت ہوتی ہے جب حکمرانوں کے آخری دن ہوتے ہیں۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں ڈلے پیروں کا کچھ نہیں بگڑا، اللہ کا نام لانے، عقل اور ہوش کے ناخلے، زعیم مہر آپ نے یہاں مار کھانی ہے، میاں نواز شریف پھر باہر بھاگ جانا ہے، مجھے آپ کے طریقوں کا اندازہ اس بات کا، جانے کے اللہ کا نام اللہ کا نام۔ تھوڑی سی بات پی ٹی آئی سے بھی کر لیں، جن کے بندے پکڑے جا رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں نا ولید اقبال صاحب، یہ جس طرح بندے آپ کے پکڑے جا رہے ہیں اسٹریٹجی چینج بھی ہو سکتی ہے 2 نومبر تک، یا وہی ایک کنفرم فکسڈ اسٹریٹجی جو عمران خان نے بنائی ہوئی ہے اسی کے اوپر آپ لوگ سارے عمل کریں گے؟ کیونکہ میں اس میں صرف ایڈ کر دوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے قاضی صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو ایک لیٹر لکھ کے کہہ دیں کہ ہم پرامن طریقے سے جلسہ ویسا کریں گے۔ بالکل دیکھیں جی، اس وقت ایک ہی ہدف ہے اور وہ ہے 2 تاریخ کو 2 بجے اسلام آباد میں ہونا اور اپنا بھرپور طریقے سے وہاں پہ عوام کے سمندر کے طور پہ مظاہرہ کرنا، جو کہ تمام اداروں کے لیے بھی ایک طرح کی سامنے صاف نظر آئے کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے، ایک شخصیت یا ایک فیملی نہیں، ایک پورے ایشو کے اوپر۔ میں تبھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ اصل بات پہ ہم کیوں نہیں آ رہے کہ یہ کس لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ 7 ماہ گزر چکے ہیں اور ڈاج کر رہی ہے حکومت اور ہماری حکمران خاندان جو ہے اپنے احتساب سے۔ اور دیکھ لیں آپ پچھلے 10-20 دن کے اخبار، آپ تجزیے تمام دیکھ لیں، ہمارے طریقہ کار سے کوئی اگری کرے نہ کرے، لیکن ہر تجزیہ، ہر شخص، ہر اینکر اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ بھی قصوروار ہیں کہ یہ احتساب ایک معنی خیز اور شفاف احتساب نہیں ہونے دے رہے، یہ اس کو ڈاج کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں لوگ اس کو بھول جائیں گے، اور ہم نے انہیں نہیں بھولنے دینا۔ جب تک یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا، پاکستان تحریک انصاف، اس کے کارکن، اس کی قیادت گھروں میں نہیں بیٹھے۔ اور قاضی صاحب یہ بھی بتائیے گا، ایک مجھے نیوز روم سے ابھی بھی بتایا گیا ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا عملہ اس وقت بنی گالہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ڈاکوؤں کو پکڑنے آ رہے ہیں جی، اور اصل ڈاکو کون ہے فیصلہ تو اس میں ہونا ہے، اصل ڈاکو کون ہے؟ میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں ولید صاحب، ذرا حوصلے سے سن لیجیے۔ ہمیں شدید اطلاعات ہیں کہ وہاں پر کچھ دہشت گرد بھی موجود ہیں اسلام آباد کے ارد گرد و نواح میں۔ ابھی اسی وقت سے ابھی 15 یا 20 منٹ کے بعد آپ کو یہ خبر ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ایک کومنگ آپریشن کر رہے ہیں بنی گالہ کے ارد گرد، اور ان تمام آبادیوں کو جہاں پر دہشت گردوں کے ہونے کی امید ہے، اس کو کومنگ آپریشن۔ یار بشر صاحب آپ بات کریں دیں گے؟ نہ کریں نا۔ یہ ڈیمیج کس کو ہو رہا ہے؟ اسلام آباد کی کومنگ آج سے نہیں، اسلام آباد کی کومنگ آج سے نہیں، پچھلے 10 دن سے جاری ہے۔ ولید اقبال صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے، قانون دان ہے، اگر قانون دان ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر 2 فریقین میں تنازع کھڑا ہو جائے اور دونوں فریقین اپنی بات پر بضد ہوں تو عدالت ہی وہ جگہ ہے جہاں اس تنازع کا حل کیا جا سکے۔ اپنے ناظرین کی اپڈیٹ کے لیے یہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ جو ہے جو اس وقت گرفتاریاں کر رہا ہے اور جو ہم مناظر سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ عام افراد جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف میں بنی گالہ کی لیڈرشپ سے ملنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے۔ یہ دیکھیے، یہ عام افراد کو بھی اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے، یہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے اور یہ عام افراد کو گرفتار کر کے لے کے جا رہا ہے۔ اگر طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے تو جواب دے دوں۔ یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد ہے، کامبنگ آپریشن۔ اگر طبیعت پر ناگوار نہ گزرے تو عرض کر دوں کہ عرض یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بلوائی جو اکٹھے ہو کر 2 تاریخ کو شہر بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر اس کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اسٹیٹ کیپٹل کو کرپل ڈاؤن اور اس کو کلاسٹروفوبک کرنا چاہ رہے ہیں قوم کے لیے، اور اس 20 لاکھ لوگوں کے بنیادی حقوق کو سلب کرنا چاہ رہے ہیں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو سٹیٹ یہ نہیں کرنے دے گی۔ سمپل، میں نے کوئی فارسی نہیں بولی۔ اور اگر کسی کو اس کے ایشوز پر بات کرنی ہے، جلسہ کرنا ہے تو رائٹ ہے، 3.5 سال سے کر رہے ہیں، ہم نے نہیں روکا۔ آپ آئیے، انہوں نے تو رائیونٹ پہ بھی جلسہ کیا، کسی نے نہیں روکا۔ کل رات سے لے کر اب تک کتنے دہشت گرد گرفتار کر لیا آپ نے؟ ابھی کاؤنٹ میں پوچھ کے بتا دوں گا آپ کو، کافی لوگ ہیں جو بلوے کے تیاری میں، بلوے کی تیاری میں 120-130 لوگ ہیں، زیادہ لوگ تو آ ہی نہیں رہے نا، people are not bothered۔ اور 120 نہیں یار، یہ I'm sorry، میں اٹھ جاؤں گا پروگرام سے،
آپ اس طرح کریں گے تو میں اٹھ جاؤں گا. آپ کی بات سن رہا ہوں. نہیں, I'm going. I'm not going to sit like this. This is not the way. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمارا طریقہ نہیں کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 120 سر 120 آپ فگر مجھے بتا دیجئے, میں صرف عرض کر رہا ہوں 120-30 آپ نے گرفتار کیے, 120 میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں 120-30 گرفتار چل سکتے تو آپ بیٹھیے, آپ جواب تو دینا, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں چلا رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. Are you sure about this figure 120-130? Not more than 120. ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے راولپنڈی سے 100 بندے گرفتار ہوئے ہیں. 7 لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کوئی نہیں آیا بھائی. رپورٹر رپورٹ کر 60-65 لوگ تھے ٹوٹل جو پتھر مار رہے تھے. اس شخص پہ جو کہتا تھا کہ میں راولپنڈی بند کر دوں گا, 144 سے 144 ٹوٹے کر دوں گا, وہ خود سے نہیں نکلا سارا دن. عرض یہ ہے کہ یہ باتیں بہت آسان سر, یہ پاناما حل کیسے ہوگا عظیم قادری صاحب؟ صرف ایک حل ہے. کیا آپ یہ مانتے ہیں, ایک منٹ, کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ پاناما کی وجہ سے؟ بالکل, سپریم کورٹ موجود ہے, وہاں پہ جائیے. 1 تاریخ کو فل بینچ بن رہا ہے, جو وہ فیصلہ کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں آن ریکارڈ کہ ہم اس کی لمیٹیشنز کو چیلنج نہیں کریں گے, ہم جورسڈکشن کو چیلنج نہیں کریں گے. آپ آئیے اپنی پلینٹ لے کے, آپ بات کیجئے, ہم آپ کی اپنا رائٹ بھی استعمال نہیں کریں گے. جوڈیشل سن لیں, بس کریں نا, مطلب باقیوں کو بھی تو جواب کر لیں. ہم آن ریکارڈ کہتے ہیں ہم تسلیم کریں گے, آپ کہتے ہیں اس کے فیصلے کو تسلیم کریں گے. بھائی صاحب آپ ذرا 10 منٹ ٹھہر جائیے گا, ذرا ادھر بھی اگر آپ مائنڈ نہ کریں, اٹھیے گا نہیں, مائنڈ نہ کیجئے. نہیں, میں اٹھوں گا اگر آپ ولید اقبال. دیکھیں جی, یہ بات گفتار کے غازی ہونے کی تو ہے, اگر کردار کے غازی ہونے کی بات کی جائے تو یہ ماضی اس بات کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتا. یہ زعیم قادری صاحب میرے دوست بھی ہیں, کلاس فیلو بھی رہے ہوئے ہیں, لیکن یہ اسی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. میری پارٹی کی تاریخ میں یہ نہیں ہے, لیکن ان کی پارٹی کی تاریخ میں یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا تھا, فزیکل اٹیک آن دا سپریم کورٹ. یہ کسی ادارے کو بھی اگر ان کو نظر آئے کہ یہ ان کے خلاف چل رہا ہے, یہ اس کو حملہ کرتے ہیں. باقی دیکھیں سپریم کورٹ میں استدعا کیا ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں ایک استدعا ہے کہ یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم کی مثال لیتے ہوئے سپریم کورٹ خود میاں نواز شریف کو اور ان کے داماد کو ڈسکوالیفائی کرے, اور باقی ساری استدعائیں ہیں یہ فلاں ادارہ FBR وہ ریٹرنز کو انکم ٹیکس آرڈیننس کے فلانے سیکشن کے مطابق کھول کے اپنے قانونی فرض پورا کرے. نیب کہ وہ اپنے سیکشن 9 اور 18 کے نیچے کارروائی کرے, اور پھر تیسری الیکشن کمیشن ریپرزنٹیشن آف دی پیپل ایکٹ کے نیچے. یہ کیوں کر رہے ہیں کہ 8 ماہ گزر گئے, کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آ رہا. اور بھائی صاحب اس طرح ادارے حرکت میں نہیں آتے. سیاسی جماعت کا اصل آڈینس کورٹ نہیں ہوتا, سیاسی جماعت کا آڈینس جمہور ہوتا ہے, عوام ہوتی ہے. سپریم کورٹ کا ایک وقت تھا جب افتخار محمد چودھری کو غیر فعال بنایا گیا تھا اور لائرز موومنٹ اور ایجیٹیشن چل رہی تھی. سپریم کورٹ میں کیس 7 شروع ہوا, جسٹس رمدے کی سربراہی میں بینچ بنا جس نے بالآخر افتخار چودھری جسٹس چیف جسٹس کو بحال کیا, لیکن اس دوران کوئی ایجیٹیشن نہیں رکی. سپریم کورٹ کا کیس چلتا رہا اور یہ بھی چلتا رہا. ایک دفعہ 144 لگی ہوئی تھی جب میاں نواز شریف صاحب لاہور سے نکلے, گورنر راج تھا یہاں پہ, دفعہ 144 لگی ہوئی تھی, لیکن اس دن دفعہ 144 کی خلاف ورزی کیوں جسٹیفائیڈ تھی اور آج کیوں نہیں ہے, اس کا سر اجازت کے ساتھ اس کے بعد آپ پلیز جواب دیجیے گا. کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی احتجاج, کوئی تحریک, انقلاب قانون کی اجازت لے کر نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اس طرح نہیں ہوتا جناب, یہ قانون نے لائن بنائی ہوئی ہے اور اسی کے مطابق وہ اس کو آپ انقلاب نہیں کہتے, تحریک نہیں کہتے, احتجاج میں آپ سے پوچھ نہیں رہا, میرا اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. وہ نقطہ میرا یہ ہے کہ اگر انقلاب آنا ہے نا تو منصور صاحب پھر انقلاب ان ساری دیواروں کو بہا کر آئے گا, پھر زعیم قادری کو بھی اس میں مجبوراً شامل ہو جانا پڑے گا. اگر تو واقعی ان دیواروں کو بہا کر آئے گا. ہمیں چیزوں کو اپنے طور پہ کمپیئر کرنا چاہیے. آپ یاد کیجئے ہم نے وہ اسلام آباد میں گاڑیوں کی تلاشی کے مناظر آپ دیکھیں, یہ گولڑا موڑ جو ہے جی, وہاں پہ یہ اس قسم کی تلاشیاں ہو رہی ہیں, ان کی گاڑیوں کی آئی ڈی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں, یہ کومنگ آپریشن ہے, دہشت گرد گرفتار. اور وہ شخص جو بلوائی ہے گرفتار ہوگا. منصور بھائی مجھے موقع دیجیے, پاکستان میں ٹوٹل کتنے بلوائی ہیں؟ مجھ سے جواب لیں, آپ میرا سوال مجھ سے کیا تھا, سوال مجھ سے کیا تھا, مجھے جواب دیں. اچھا پھر آپ مجھ سے سوال کر لیجیے. بسرا صاحب ایک منٹ, مجھے بتائیں پاکستان میں ٹوٹل کتنے بلوائی ہیں آپ کے خیال میں؟
پہ اس وقت دو بلوائی ہیں پاکستان کے اندر، ایک کا نام میاں نواز شریف ہے اور دوسرے کا نام میاں شہباز شریف۔ نہیں سر اس طرح ایک منٹ ایک منٹ، میں نے پہلے ہی شروع میں بات کی تھی، میں نے قادری صاحب کو بھی کہا تھا، انہوں نے ڈاکو کا لفظ استعمال کیا تھا، میں نے ان کے ساتھ بھی اعتراض کیا تھا، وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، آپ ہمارے پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی اس قسم کا جملہ نہیں استعمال کریں۔ منصور سنیں، وہ کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری کو انصاف ملے گا، ریاست کی رکھوالی کرنا وزیر اعظم کا کام ہے، یہ ان کے بچے ہیں اور یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ مجھے بتائیے ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طور پر حل کر سکیں۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہاں پر کیا ہوا تھا، سنیں وہاں پہ کیا ہوا تھا، ایک بیریئر ہٹانے گئے تھے نا، کس طرح معصوم بچیوں کے پیٹ کے اندر گولیاں ماری گئیں، کس طرح وہاں پر قتل و غارت کی گئی۔ اچھا مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر پکوڑوں، میں ایک اور پروگرام میں کہہ چکا ہوں، پاکستان میں پچھلے 5 سال میں پکوڑوں پر، سموسوں پر، ٹرانسفر پوسٹوں پر سو موٹو ہوتا رہا۔ یہاں پہ اتنے بڑے واقعات ہو گئے ہیں، ماڈل ٹاؤن کی قتل و غارت ہوئی، کوئی سو موٹو نہیں ہے۔ یہاں آج جو کچھ سارا تماشا ہو رہا ہے کہ جس طرح کل صبح خاتون کو کل رات جو کنونشن تھا بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ شوکت بسرا صاحب وہ بھی دہشت گرد تھے، قادری صاحب نے کہا ہے وہ بھی بلوائی تھے، وہ بھی دہشت گرد تھے، اور دہشت گردوں کو اس حوالے سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ خاتون کے حوالے سے بہت پہنچی، ہاتھ میں بم پکڑا ہوا تھا انہوں نے، تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ ابھی سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو بریک ہم بات کر رہے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو مناظر آج آپ نے سارا دن دیکھے ہیں۔ زعیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زعیم قادری صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے کچھ دیر پہلے مجھے بتایا گیا، میں نے کہا آپ سے پوچھ لیں۔ 2 نومبر کا ان کا پلان تھا کہ شہر کو بند کرنا ہے، آپ نے کہا کسی صورت بھی بند نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں یہ ہونے نہیں دیں گے، لیکن آج جو آنسو گیس کی جو فائرنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، آپ کے اپنے اس قدم کی وجہ سے شہر بند ہو گیا؟ نہیں، کوئی شہر بند نہیں ہوا۔ راولپنڈی کا ایک مخصوص علاقہ جہاں پہ ایک شخص نے جلسہ کرنے کی بات کی تھی، اس بلوے کی پلاننگ کی بات کی تھی، اس ان کانسٹیٹیوشنل اور ان لافل کام کو پروموٹ کرنے کی بات کی تھی، وہاں پر پولیس نے اور ریاست نے اپنی رٹ قائم کی اور ان کو یہ کام نہیں کرنے دیا۔ دس از ویری کیٹیگوریکل۔ عمران صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے سیکشن 144 توڑا تھا جب میاں محمد نواز شریف نکلے تھے، ایک کہ وہ سیکشن 144 توڑا گیا تھا اس ان کانسٹیٹیوشنل ان لافل کام کے لیے جس پر جنرل پرویز مشرف نے ججوں کو گھر بھیج دیا تھا اور اس ملک کی سپریم عدالت کو بند کر دیا تھا۔ آپ بتا دیجئے کہ کیا وہ لافل کام تھا؟ تو آنسر از نو۔ Nobody can be convinced that was a lawful question۔ قادری صاحب آپ کنٹینر لگاتے ہیں تو وہ لافل ہے؟ میں بتا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، ختم ہو جائے نا جناب۔ اور آج جس چیز کو روکنے کی، جس کی پلاننگ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ چیز ہے جس میں ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہم لاہور پاکستان کے مرکز اسلام آباد کو بند کر دیں گے، لوگوں کو سکول نہیں جانے دیں گے، کاروبار زندگی معطل کر دیں گے، لوگ اپنے کاروبار پر نہیں جا سکیں گے، اسٹیٹ کے وہ ادارے سپریم کورٹ سمیت جو حکومت چلاتے ہیں ان کو بند کر دیں گے اور ہم اس شہر کو نہیں بلکہ پھر پورے پاکستان کو بند کر دیں گے۔ کیا یہ آئینی کام ہے؟ تو آنسر از نو۔ اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ we should be comparing apples to apples۔ I'm sorry۔ ٹائم تھوڑا آپ کے مطابق آپ نے کل بھی ٹھیک کیا تھا، آپ کے مطابق جی بالکل ٹھیک کیا تھا اور کل بھی ٹھیک کریں گے۔ اگر کوئی شخص نکلے گا اس 2 تاریخ کے دھرنے اور اسلام آباد کو بند کرنے کے لیے اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ شوکت بسرا صاحب، اس وقت یہ ٹھیک تھے، آپ غلط تھے، آپ غلط تھے، یہ ٹھیک تھے، اس مرتبہ پھر یہ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ والے غلط ہیں۔ عمران بھائی آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر طاہر قادری صاحب آئے تھے اور کتنا بڑا وہاں پر اس وقت سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، ایک پتا نہیں ہلا تھا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا، پوری اپوزیشن حکومت کے ساتھ مل کر ہم 2012 میں ہم نے ان سے ڈائیلاگ کیا، ان کو کنونس کیا اور معاملات کو ریزالو کیا۔
اصل میں مسلم لیگ نون اور میاں سبان جو میں پہلے کہہ چکا ہوں ان میں کیپیسٹی نہیں ہے سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی. ان کی تربیت آمرانہ ہے, ان کی سوچ آمرانہ ہے. یہ پرورش سن لیں شوکت صاحب, اس وقت بھی جو کچھ آپ نے کیا تھا نا, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اس وقت بھی آپ نے جو کچھ کیا تھا اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرنے والے کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ بھی اب وہی سٹانس لے رہے ہیں, یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات, ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ کو پوری طرح میاں صاحب آپ کو عامر کہہ رہے تھے. منصور بھائی, I want to correct. نہیں ان کو نہیں کہہ رہے تھے, ہم صرف یہ امید کر رہے تھے کہ وزیر اعظم اپنا ایکسرسائز رائٹ کرتے ہوئے ججوں کو بحال کریں. اچھا سن تو لیں, اچھا اور انہوں نے کر دیا. ہم نے تو بھائی اپنی پنجاب حکومت بھی بحال نہیں کرائی تھی, اس وقت بھی اپنا حق ایکسرسائز کر رہے تھے جب یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہے تھے. یہ اس وقت بھی اپنا حق ایکسرسائز کر رہے تھے جب میاں شہباز شریف لوڈ شیڈنگ کے ٹوپی تماشا پہ ہمارے گھروں کو جلا رہے تھے, جب میاں شہباز شریف کا بیٹا جلوسوں کو لیڈ, سن تو نہیں مکمل بات کرنے دینا. پاکستان میں پرابلم یہ ہے عمران, میں جو پہلے کہتا ہوں مسلم لیگ نون کے لیے قانون اور ہے, پیپلز پارٹی کے لیے قانون اور ہے. یہ ایسی مقدس گائے ہیں میاں صاحبان جن کے خلاف کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آتا. آپ کی نیب ہو, FTFIA ہو, آپ کے الیکشن کمیشن ہو, تمام کے تمام ادارے ان کی گھر کی لونڈیاں. اچھا مجھے ولید اقبال صاحب یہ بتائیے گا, اب جو 2 نومبر یہ وکیل بھی ہے نا, 2 نومبر کو اگر جو شو آپ نے پلان کیا ہوا تھا اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا, وہ جس طرح گورنمنٹ نے بتا دیا ہے, جو ان کی طرف سے سگنل آیا وہ تو نہیں ہونے دیں گے, کورٹ نے آپ کو ویسے ہی منع کر دیا. پلان بی کیا ہے؟ اور یہ ضمانتیں ہوں گی ان بندوں کی, اب کیا کریں گے آپ, ان کے بارے میں کیا کریں گے؟ آپ خود بھی لائر ہیں. سیلز پرویل کرنی چاہیے, مذاکرات ولید صاحب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر تو سپریم کورٹ میں اپیل کا جو ہے سلسلہ وہ تیار ہے اور وہ ہو رہا ہے اور وہ چلے گا. اور ویسے بھی ہم جو جج صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ ویسے انڈر پریشر ہیں, یہ فیکٹ ہیں جو شائع شدہ فیکٹ ہیں کہ ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چل رہا ہے. بٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چل رہا ہے, الزام اس میں کسی بھی پارٹی کا الزام ہے اپنے عہدے کو ناجائز طور پہ استعمال کرنے کے اور اقربا پروری کے وہ الزام ہیں. ان کارکنوں کو گرفتار چھوڑیں گے, کیا کریں گے؟ جی نہیں, قانون ہم اس ہر ہتھ کنڈے کا قانون کی پوری قوت سے اور اپنی سیاسی قوت سے, دونوں قوتوں سے اس کا ہم جواب دیں گے. قانونی طور پہ زیادہ بہتر ہے. سر 2 تاریخ کو کیا ہوگا؟ آپ 2 تاریخ کو ابھی بھی ایک منٹ صاحب لاک ڈاؤن کے اوپر ہی انسسٹ کر رہے ہیں؟ بالکل ہی لاک ڈاؤن. اور اگر ہمیں کہیں اگر یہ ٹیپ رکھنی ہے آپ نے, جو بھی کہیں ہمیں ہم نے میرا سارا موقف ولید بھائی میں اس موقع دیکھیں لاک ڈاؤن سے آپ نیچے آ جائیں. نہیں ولید بھائی آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لاک ڈاؤن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں احتجاج کریں, لیکن جب یہ بات یہ کرتے ہیں ان کو, چونکہ یہ جو آمروں کی پیداوار ہے ان کو موقع مل جاتا ہے لوگوں کو یہ بات کرنے کا. وہ سپریم کورٹ کو بند کر رہے ہیں, وہ ہائی کورٹ کو بند کر رہے ہیں. کر لوں نا بات مکمل کر لیں, آپ میں بول لیجیے گا نا. آپ لوگ تو ضیاء کے ساتھ شوکت بسرا صاحب ایک منٹ, زعیم قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ, بسرا صاحب آپ کا بہت شکریہ, ولید اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. ریکویسٹ ہے, پروگرام ختم ہو گیا قاضی صاحب, بہت ناظرین آپ نے گفتگو آپ نے سنی ہے. آخر میں جو کچھ بھی ہو, چاہے وہ حکومت کی ریٹ کی بات ہو یا اپوزیشن کے احتجاج کی بات ہو, جو پاکستانی ہے اس کی عزت بحال رہنی چاہیے. ویژول پوری دنیا کو ایسے نہیں جانے چاہیے کہ پاکستانی آپس میں لڑ رہے ہیں. اسپیشل ٹرانسمیشن سے مجھے اور عمران خان صاحب کو اجازت دیجیے گا.